15 बता रही थी 20% जो हमारे पुलिस वाले वो मिसिंग हैं. हम कोशिश कर रहे हैं. मंजूर बलोच से भी मैं रब्ता करूंगा और उनको जो शिकायत हैं, जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको हम ख़त्म करेंगे, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे. एनी हाँ उनकी फैमिली को हम प्रोटेक्ट करेंगे. उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हमारी है. हमारा फ़ख्र है बलूचिस्तान के अमन के लिए वो शहीद हुआ है. फितनतुल हिंदुस्तान ने उन्हें शहीद किया है. उनकी फैमिली के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें हमारी हुकूमत ख़त्म करेगी. और एक आम बलूच को भी मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो फितने हैं ये आपके दिल में खौफ और वहशत फैलाना चाहते हैं. उनके पीछे इसराइल और भारत के आशीर्वाद हासिल है. पाकिस्तान में रोज़ाना कितने लोगों को सज़ा होती है? आज तक आपने सुना है कि किसी के लिए जो है ना नॉर्वे में, किसी के लिए स्विट्ज़रलैंड में, किसी के लिए जेनेवा में प्रोटेस्ट हो? नहीं होता. लेकिन महारंग के लिए होता है. इट्स मीन महारंग जो है उनका मोहरा है. वो महारंग को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत का पहिया रोकने के लिए वो महारंग को इस्तेमाल कर रहे हैं. ये हैं तो फितने. और इन्हें ये टास्क दिया गया है, भारत की तरफ से ये टास्क असाइन किया गया है कि आपने बलूचिस्तान में तरक्की के पहिए को नहीं चलने देना. आपने बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है. आपने बलूचिस्तान में मासूम लोगों का कत्ले आम करना है. बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है. महारंग अपने जलसों में कहती रही है कि वो पाकिस्तान को नहीं मानती. महारंग लांगो है कौन? मैं मिसाल देकर आपसे बात करूंगा. सुफियान कुर्द कौन था? वो भी मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में था. वदूद सातिकज़ई कौन था? वो भी मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में था. कुछ दिनों पहले कोयटा में एक ट्रेन धमाका जिस बंदे ने किया है, बिलाल शाहवानी, वो भी मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में था. तो मिसिंग पर्सन्स के नाम पर ये एक फेक नैरेटिव बनाया जाता है. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़. नाजरीन, काफ़ी टाइम से हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है. लेकिन अभी कुछ डेज़ से हम ये देख रहे हैं कि दहशत गर्दी के वाक़यात एक दफ़ा फिर से एक चैलेंजिंग बनते जा रहे हैं बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के लिए. सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, पुलिस पर हमलों में इजाफा कुछ ज़्यादा हुआ है. इसी के साथ साथ अब सवालात उठ रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो तरक्याती मंसूबे हैं और जो आम शहरी का तहफ़्फ़ुज़ है वो किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा. इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में पॉडकास्ट के लिए दावत दी है बाबर यूसुफज़ई साहब को, हु इज़ एडवाइज़र टू होम मिनिस्टर बलूचिस्तान. सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम हमें दिया. सर, ये बताइएगा, अभी हमने रिसेंटली देखा कि ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशत गर्दों के हमले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों की शहादत हुई है. और ये इत्तलात भी सामने आ रही कि तकरीबन 15 एहलकार इस वक्त भी लापता हैं. अवाम को किस तरह से जो एक प्रोटेक्शन देनी है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एतमाद किस तरह से दिया जाएगा बलूचिस्तान की आवाम को? क्योंकि हर रोज़ हम इस तरह के इंसिडेंट्स देख रहे हैं. अगर वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस भी अगर महफूज नहीं है तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास इस चीज़ से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मारिया, आपका शुक्रिया. बहुत अहम सवाल. देखें, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हमें इस वजह को जानने की ज़रूरत है. क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान में दहशत गर्दी ज़्यादा हो गई है, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना है, जिसमें हमारी डेवलपमेंट निशाना है, जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना है. गुज़िश्ता साल जब हमने मार्का हक में भारत को शिकस्त दी, भारत अब अपनी वो हज़ीमत छुपाने के लिए, अपनी वो शिकस्त छुपाने के लिए उसने अपनी प्रॉक्सीज़ को फंडिंग डबल कर दी है. इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है. अफ़गानिस्तान से इन्वॉल्वमेंट होती है, दरअंदाजी होती है, वो आकर बलूचिस्तान के हालात ख़राब करते हैं. आपको पता है बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और बलूचिस्तान के साथ 2 मुल्कों के बॉर्डर्स लगते हैं, एक अफगानिस्तान का बॉर्डर और एक ईरान का बॉर्डर. अफगानिस्तान से ये जो फितनतुल खवारिज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, BLA है, BLF है, ये अफगानिस्तान से सरहद पार कर कर आते हैं बलूचिस्तान में और यहाँ पर आकर सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं. अब आप सवाल कर रही थी कि हुकूमत क्या कर रही है. हुकूमत अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए. लेकिन देखिए, हमें चैलेंज यहाँ पर ये दरपेश है कि इनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, एक तो वो जो है बॉर्डर पर अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, दूसरा कुछ फैसिलिटेटर्स इनके पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, बलूचिस्तान में भी मौजूद हैं. इनके सॉफ्ट फेसेस हैं. मारंग की शक्ल में देखें एक नैरेटिव बनाया जाता है बलूचिस्तान में पसमानदगी का, हकूक़ का, मिसिंग पर्सनस का, और उन्हें जो है ना पब्लिक से एक सिंपैथीज़ देने की कोशिश की जाती है. तो कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं जिनको ख़त्म करना होगा. सूबाई हुकूमत काम कर रही है. हमारी कोशिश है कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए. जैसा आपने बताया, आज भी मेरे पुलिस के जवानों ने शहादत दी है. 9 लाशें जो हैं हमने आज 9 जनाजे आज हमने उठाए हैं. 20 मिसिंग्स हैं. आप 15 बता रही थी, 20% जो है हमारे पुलिस वाले वो मिसिंग्स हैं. हम कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और उनकी पूरी टीम की दिन रात यही कोशिश है कि हम आवाम को प्रोटेक्ट करें. आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं. और देखें, यहाँ पर अगर मैं पाक फ़ौज और FC को अगर क्रेडिट नहीं दूँ तो ये भी ज़्यादती होगी. FC से ही मेरे माइंड में सवाल आता है कि FC के एहलकार शबीर बलोच कत्ल केस में एक तरफ हम देख रहे हैं कि महारंग बलोच को सज़ा जो है वो दी जाती
رہی ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شبیر بلوچ کے جو اہل خانہ ہیں ان کو تھریٹ کیا گیا, جس کی وجہ سے ان کو وہ ایریا چھوڑ کر وہاں سے واپس نکلنا پڑا. اس حوالے سے میرا اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے, جو کہ ایک عام بلوچ کے دماغ میں بھی آتا ہے, جو میرے دماغ میں بھی آتا ہے, کہ اگر وہاں پر موجود حکومت ایک ایسے شخص کی فیملی کو جو اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہے اس کو تحفظ نہیں دے سکی, وہ کانفیڈنس نہیں ان کو پرووائڈ کر سکی, تو ایک عام بلوچ کس طرح سے وہ کانفیڈنس گین کرے گا کہ اگر ہم دہشت گردوں کے خلاف بات کرتے ہیں اور ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمیں پروٹیکشن دی جائے گی, ہمیں وہ کانفیڈنس ملے گا اسٹیٹ کی طرف سے. شبیر بلوچ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, ہمارا فخر ہے, بلوچستان کے امن کے لیے وہ شہید ہوا ہے, فتنۃ الہندوستان نے انہیں شہید کیا ہے. ان کی فیملی کے جو تحفظات ہیں انہیں ہماری حکومت ختم کرے گی. ان کے بھائی منظور بلوچ سے بھی میں رابطہ کروں گا اور ان کو جو شکایات ہیں, جو ان کو تحفظات ہیں, ان کو ہم ختم کریں گے, ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. اینی ہاؤ ان کی فیملی کو ہم پروٹیکٹ کریں گے, ان کے تحفظ کی ذمہ داری ہماری ہے. اور ایک عام بلوچ کو بھی میں یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو فتنے ہیں یہ آپ کے دل میں خوف اور وحشت پھیلانا چاہتے ہیں. دیکھیں کس نے تھریٹ کیا شبیر بلوچ کی فیملی کو؟ ایک عدالت سے فیصلہ آیا ہے, فری اینڈ فیئر ٹرائلز ہوا ہے, ایک انصاف کے اوپر مبنی فیصلہ آیا ہے. بی وائی سی کے دہشت گردوں نے, غنڈوں نے, جتوں نے اسے تشدد کر کے شہید کیا تھا. اب جب عدالت فیصلہ دیتی ہے تو وہ عدالتوں میں جو ہے عدالتوں کے فیصلوں کو چیلنج کرتے ہوئے شبیر بلوچ کی فیملی کو تھریٹ کرتے ہیں. ہم پروٹیکٹ کریں گے, ہر بلوچستانی کی ذمہ داری ہم پر ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے. جو لوگ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ ان کو فل پروٹیکشن دے گی اور ان کے تمام جائز تحفظات کو دور کیا جائے گا. ایک بات اور میں یہاں پر ایڈ کروں گا, نہ صرف شبیر بلوچ, اس میں آپ کو پتہ ہے جس جج نے یہ ڈیسیجن دیا ہے اس کی فیملی کو تھریٹس ہیں. ابھی ہم نے قانون میں جو ہے امینڈمنٹ کی ہے, ہم نے ترامیم لائے ہیں, ہم نے جو ہے نا فیس لیس کورٹس لے کر آ گئے ہیں کہ جج جو ہوگا اس کی آئیڈینٹی کو ہم ہائڈ کریں گے. آج تک آپ کو پتہ ہے کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جس میں 2 سٹنگ جسٹس کو جو ہے قتل کیا گیا ہو, لیکن بلوچستان واحد صوبہ ہے جس کے 2 سٹنگ چیف جسٹس کو جو ہے دہشت گردوں نے قتل کیا. دہشت گرد وہاں پر خوف اور ایک ڈر پھیلانا چاہتے ہیں, لیکن حکومت کا یہ کام ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم ہر بلوچستان کے رہنے والے شہری کو تحفظ فراہم کریں گے. اچھا, اس میں جو آپ نے ذکر کیا کہ شفاف فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوا ہے ماہرنگ بلوچ کے کیس میں, آپ کے خیال میں اگر یہ ہوا ہے تو کس طرح سے ہوا ہے؟ بیکاز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں ماہرنگ بلوچ کے حق میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کا جو ٹرائل تھا وہ فیئر نہیں ہوا ہے. اگر آپ کے خیال میں یہ فیئر ٹرائل ہوا ہے تو کتنے اسپیکٹ تک, کتنے لیول تک یہ فیئر ہوا ہے؟ 100% جو ہے یہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوا ہے, اور ماہرنگ بلوچ کو اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے انہیں دفاع کا مکمل حق دیا گیا تھا. انہیں پوری ایک جو ہے ڈیفینس جسے بولے اتھارٹی دی گئی تھی. وہ اپنے کیس کو دفاع کرنے میں, اپنے کیس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں. عدالتوں نے بالکل فری اینڈ فیئر ڈیسیجن دیا. ماہرنگ کے پیچھے کیوں جو ہے بیرونی قوتیں ہیں؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ماہرنگ جو ہے ان کے پیچھے اسرائیل اور بھارت کے آشیرواد حاصل ہے. پاکستان میں روزانہ کتنے لوگوں کو سزا ہوتی ہے؟ آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی کے لیے جو ہے نا ناروے میں, کسی کے لیے سوئٹزرلینڈ میں, کسی کے لیے جینوا میں پروٹیسٹ ہو؟ نہیں ہوتا. لیکن ماہرنگ کے لیے ہوتا ہے. اٹس مین ماہرنگ جو ہے ان کا مہرہ ہے, وہ ماہرنگ کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو توڑنے کے لیے, پاکستان کی ترقی کو ختم کرنے کے لیے, پاکستان کی معیشت کا پہیہ روکنے کے لیے وہ ماہرنگ کو استعمال کر رہے ہیں. ماہرنگ اپنے جلسوں میں کہتی رہی ہے کہ وہ پاکستان کو نہیں مانتی. ماہرنگ لانگو ہے کون؟ ماہرنگ لانگو غفار لانگو کی بیٹی ہے. غفار لانگو کون تھا؟ وہ بی ایل اے کا کمانڈر تھا. ایک پرسیپشن بن چکا ہے کہ گلوبلی وہ ایک مسنگ پرسنس کے حق میں بات کرتی ہیں. ماریا دیکھیں بلوچستان میں کوئی مسنگ پرسنز نہیں ہے. ہماری حکومت نے بلوچستان میں ڈیٹینشن سینٹر بنائے ہیں, انٹرمنٹ سینٹر بنائے ہیں. جس شخص کے اوپر ریاست کو شبہ ہوتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, ریاست انہیں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیتی ہے. 90 دن تک ان سے انٹیروگیشن ہوتی ہے. ان کی فیملی کو وہاں پر اس بندے سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے. اس کو ڈاکٹرز کا ایکسیس ہوتا ہے, اس کو سائیکولوجسٹ کا ایکسیس ہوتا ہے, اس کو اپنے لائر کا ایکسیس ہوتا ہے. مسنگ پرسنز والا جو نیریٹو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک دشمن قوتوں نے بنایا ہے. سیکنڈ تھنگ, جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں آج تک جنہیں ماہرنگ لانگو صاحبہ مسنگ پرسنز کلیم کرتی ہیں, جب بھی بلوچستان میں دہشت گردی کی کوئی کارروائی ہوتی ہے اور اس میں جب لوگ مارے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ماہرنگ لانگو کی مسنگ پرسنز کے لسٹ میں تھے, اور وہ لسٹ پھر اپڈیٹ ہو جاتی ہے اور ماہرنگ لانگو اور بی وائی سی والے اس کا نام نکال دیتے ہیں. میں مثال دے کر آپ سے بات کروں گا. سفیان کرد کون تھا؟ وہ بھی مسنگ پرسنز کی لسٹ میں تھا. ودود صادقزئی کون تھا؟ وہ بھی مسنگ پرسنز کی لسٹ میں تھا. کچھ دنوں پہلے کوئٹہ میں ایک ٹرین دھماکہ جس بندے نے کیا ہے بلال شاوانی, وہ بھی مسنگ پرسنز کی لسٹ میں تھا. تو مسنگ پرسنز کے نام پر یہ ایک فیک نیریٹو بنایا جاتا ہے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. حقیقت میں مسنگ پرسنز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ نے بات کی کہ مسنگ پرسنز کی کوئی حقیقت نہیں ہے,
لیکن ایک طرف پھر یہ بات بھی گورنمنٹ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, بی ایل اے لوگوں کو ورگلا کر ان کی برین واشنگ کر کے ان کو لے کے بھی جاتی ہے, اور اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ پہاڑوں میں جا کر غائب ہو جاتے ہیں اور پھر بی ایل اے کا پارٹ بن جاتے ہیں. بی ایل اے کا پارٹ بننے سے پہلے تک کا جو پورا پروسیس ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے لوگوں کو قومی دھارے میں واپس لانے کے لیے آپ کی حکومت کو, اسپیشلی بیکاز یو آر آلسو پارٹ آف گورنمنٹ ناؤ, کسی قسم کی کوئی بات چیت, کوئی مفاہمتی عمل شروع کرنا چاہیے, کوئی ایسا پروگرام شروع کرنا چاہیے, یا کوئی ایسا پروگرام شروع کرنے کا ارادہ آپ رکھتے ہیں تاکہ اس پوائنٹ تک وہ ینگ لوگ, وہ خاص کر جو خواتین کا استعمال کیا جا رہا ہے, وہ اس پوائنٹ تک چیزیں نہ پہنچے کہ لوگ بی ایل اے کا پارٹ بنے آگے؟ دیکھیں, مفاہمت ان سے کی جاتی ہے جو بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کرتے ہیں, جو پاکستان توڑنے کی سازش کر رہے ہیں, جو پاکستان میں معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں, جو ہمارے مزدوروں کو, مسافروں کو شناخت کی بنیاد پر شناختی کارڈ دے کر شہید کرتے ہیں, ان سے کیا بات چیت کی جائے. ہم نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے, یوتھ کو ہم امپاور کر رہے ہیں. 65% بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ پر محیط ہے. ہم انہیں امپاور کر رہے ہیں, انہیں میرٹ پر نوکریاں دے رہے ہیں. بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں پر AI پہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو جو ہے نوکریاں دی جاتی ہیں. لوگوں کے لیے جو ہے نا, بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے اسکالرشپس پروگرام ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے پروگرام ہیں. سال میں ہم 30,000 بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے جو ہے نا یورپ کنٹریز اور گلف کنٹریز بھجوا رہے ہیں. حکومت کی تو پوری کوشش ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں دہشت گرد جو ہیں, یہ ایک فیک نیریٹو بناتے ہیں, ایک ایسا بیانیہ بناتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. جیسے مارنگ لانگو صاحبہ ہمیشہ مسنگ پرسنس کی بات کرتی ہیں, بلوچستان کے حقوق کی بات کرتی ہیں. وہ الزام لگاتی ہیں کہ بلوچستان کے حقوق پنجاب کھا رہا ہے, KP کھا رہا ہے, سندھ کھا رہا ہے. اس میں حقیقت نہیں ہے. 1971 سے جب سے بلوچستان الگ صوبہ بنا ہے, آپ کو پتہ ہے وہاں پر آج تک کوئی سندھ سے, پنجاب سے, KP سے چیف منسٹر نہیں آیا ہے. بلوچستان کے ہی لوگ, بلوچستان کے نواب, سردار, وہی چیف منسٹر بنتے آ رہے ہیں. 2026 چل رہا ہے. دیکھیں, ہمیں دنیا کو سچ اور حق بتانا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ جو آپ کو بیانیہ بنا کر دیا جا رہا ہے, یہ بیانیہ پورا پلانٹڈ ہے, اسکرپٹڈ ہے, اور اس کے پیچھے وہی قوت کار فرما ہے جو فلمیں بنانے میں مشہور ہے. یہ سارا اسکرپٹ بھارت سے لکھ کر آیا جاتا ہے. سچ ہے جیسا آپ نے کہا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں بلوچستان کی یوتھ کو اویئر کرنا ہوگا, ہمیں بلوچستان کے بچوں کو سچ بتانا ہوگا. بالکل, اور اس کے لیے بلوچستان گورنمنٹ جو ہے وہ اقدامات بھی کر رہی ہے. مختلف ورک شاپس ہوتی ہیں, مختلف یونیورسٹی سے پروگرام سٹارٹ کیے جا رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا, فتنہ ہندوستان سے منسلک کچھ عناصر ایسے ہیں جو آئے روز ناکے لگا دیتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کی تلاشی کی, جیسے آپ نے مینشن بھی کیا ابھی کہ لوگوں کے CNSS چیک کیے جاتے ہیں, اور اف دے فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ کسی اور صوبے سے ہے تو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ لوگوں سے باقاعدہ بھتہ لیا جاتا ہے. اس کو روکنے کے لیے بلوچستان کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کون لوگ کرتے ہیں. یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے, یہ جو بھارت کی پراکسیز ہیں, یہ جو بھارت کے پیڈ ایجنٹ ہیں, یہ اب چور اور ڈاکو بن گئے. یہ بینکوں کو بھی لوٹتے ہیں, آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی. یہ لوگوں سے بھتے بھی لیتے ہیں. یہ کہیں پر اگر جو ہے نا ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہوتا ہے, وہاں پر جا کر بھتہ مانگتے ہیں. اگر ٹھیکیدار بھتہ نہیں دے تو اس کی مشینری کو آگ لگا دیتے ہیں. دیکھیں, یہ ہیں تو فتنے, اور انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے, بھارت کی طرف سے یہ ٹاسک اسائن کیا گیا ہے کہ آپ نے بلوچستان میں ترقی کے پہیے کو نہیں چلنے دینا, آپ نے بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے, آپ نے بلوچستان میں معصوم لوگوں کا قتل عام کرنا ہے. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. 22,000 کلومیٹر پر ہمارا سڑکوں کا جال ہے. ایسے ایریاز میں جہاں پر سیکورٹی فورسز کی موومنٹ تھوڑی کم ہو جاتی ہے, پیٹرولنگ کم ہو جاتی ہے, یہ آ جاتے ہیں. آنے کے بعد ناکے لگاتے ہیں 10 سے 15 منٹ, اس میں یہ بھتے لیتے ہیں, ٹرکوں کو نظر آتش کرتے ہیں. وہ ٹرک جس میں بلوچستان کی عوام کے لیے سبزی جا رہی ہوتی ہے, فروٹ جا رہا ہوتا ہے, اسے نظر آتش کر کے یہ بھاگ جاتے ہیں. الحمدللہ بلوچستان کے چپے چپے میں, کونے کونے پہ, ایک ایک انچ پہ گورنمنٹ کے ریٹ, ریاست کے ریٹ قائم ہے. یہ صرف آتے ہیں, ٹک ٹاکس بناتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. انشاءاللہ ان کا انجام بھی قریب ہے, اور انہیں انشاءاللہ ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. جیسے آپ نے کہا کہ ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے, جب ہم دیکھیں گے کہ انجینئرز پر, اساتذہ پر, پولیس پر, سیکورٹی داروں پر, جب ڈاکٹرز پر جب حملے ہوں گے, جب ان کو نشانہ بنایا جائے گا, اور جب وہاں کا انفراسٹرکچر اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو ایسے حالات میں بلوچستان ترقی کیسے کرے گا؟ دیکھیں, یہی تو المیہ ہے, اور یہی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بلوچستان کی پڑھی لکھی ایلیٹ کو, جو ان کی حقیقت جانتے ہیں, جو ان کا جو ہے حقائق کو جانتے ہیں, جو ان کو ایکسپوز کرتے ہیں, یہ ان کو نشانہ بناتے ہیں. کبھی ڈیڈ اسکواڈ کہہ کر انہیں مار دیتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی ہی نہیں کرے, بلوچستان میں کوئی بچہ پڑھے ہی نہیں, بلوچستان میں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں بنے, انجینئر ہی نہیں بنے, سائنٹسٹ ہی نہیں بنے. لوگوں میں جتنی تعلیم کی کمی ہوگی, لوگوں میں شعور اتنا کم ہوگا, تو یہ لوگوں کو شعور یافتہ نہیں ہونے دینا چاہتے. لیکن ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان کے تمام عزائم کو ناکام بنائیں. ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ایجوکیشن کی طرف راغب کریں, یوتھ کو ہم انگیج کریں, یوتھ کے لیے پروگرامز لے کر آئیں, ڈاکٹرز کو, انجینئر کو, سائنٹسٹ کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں, اسکالرشپس دیں.
کیونکہ بلوچستان پڑھے گا تو ان کا پروپیگنڈا ناکام ہوگا. اچھا، افغانستان میں طالبان رجیم خود کو تو اسلامی امارات کا جو ہے وہ درجہ دیتی ہے، اپنے آپ کو مسلم ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر بی ایل اے اور دیگر تنظیمیں جو مارکسزم کے فالوورز ہیں، طالبان حکومت ان کو پناہ اور سپورٹ کرتی ہے. کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی نظریات کا تصادم ہے؟ بالکل نظریات کا تصادم ہے. طالبان جو کہتے ہیں ان کے قول و فعل میں بالکل فرق ہے. یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے نا خطے کی جنگ نہیں ہے. طالبان دہشت گردوں کے سپورٹرز ہیں. انہوں نے دہشت گردوں کو اپنے ملک میں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی ہوئی ہیں. اس ٹائم دہشت گردوں کے لیے جو سیف 7 ہے، جو ایک محفوظ جنت ہے، وہ افغانستان ہے. پاکستان میں اگر آج حالات خراب ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار افغانستان ہے. یہ جتنی انوالومنٹ ہوتی ہے، یہ جتنی تشکیلیں ہوتی ہیں، یہ افغانستان کے تھرو ہوتی ہیں. میں بحیثیت بلوچستانی آپ کو یہ بتاتا چاہوں گا، کیونکہ میں بلوچستان کے طول و عرض سے واقف ہوں، مجھے بلوچستان کے ڈائنامکس پتہ ہیں. بلوچستان میں جو لوگ دہشت گردی کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر وہ مارے جائیں تو وہیں پر وہ مردار ہو جاتے ہیں، اگر وہ بچ جائیں تو وہ دہشت گردی کر کے افغانستان جاتے ہیں، اور انہیں وہاں پر ٹی ٹی اے کا جو رجیم بیٹھا ہوا ہے طالبان کا، وہ انہیں جو ہے نا سیف ہیون فراہم کرتا ہے، انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے. تو ٹی ٹی پی اے کی جو لیڈرشپ ہے اس کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، اور یہ ان کی جو باتیں ہیں قول و فعل اس میں تضاد ہے، اور یہ اسلامی نظریات کے بھی خلاف ہے. نہ یہ کوئی اسلام کے محافظ ہیں، نہ یہ اسلام کے کوئی ضامن ہیں، یہ صرف اور صرف دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹر ہیں. تھینک یو سو مچ بابر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ سے اتنا. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.